आमात में से एक ये है कि अल्लाह ताला ने हमें दोबारा जो है रमज़ान मुबारक का महीना नसीब फरमाया। ये अल्लाह का एहसान है हम पर। रमज़ान मुबारक और कुरान का बड़ा ताल्लुक़ है। कुरान मजीद 2 दफ़ा नाजिल हुआ। पहली दफ़ा लौह महफूज में था, बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज। लौह महफूज से पहले आसमान पर आया। यह रमज़ान मुबारक का महीना था और लैलतुल क़द्र थी। और दूसरा नुज़ूल जो हुआ इसका वो पहले आसमान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तकरीबन 23 बरसों में। तो कुरान मजीद और रमज़ान का बड़ा गहरा ताल्लुक है। यही वजह है कि रमज़ान मुबारक में आके जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दौर करते थे। यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद सुनाते थे और जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद सुनाते थे। तो रमज़ान का और कुरान का बड़ा गहरा तल्लक है। और एक हदीस में कि ये दोनों इंसान की सिफारिश करेंगे अल्लाह के यहाँ। रोज़ा कहेगा कि या अल्लाह मैंने इससे जो है ना वो खाना पीना रोका था, तो मैं सिफारिश करता हूँ कि इसको माफ़ कर दे। और कुरान मजीद सिफारिश करेगा कि या अल्लाह मैंने इससे नींद को रोका था, मैं सिफारिश करता हूँ कि या अल्लाह इसको माफ़ कर दे। जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 2 प्यारे होंठों मीठी ज़बान से मोतियों से कीमती पहाड़ों से ठोस ये इरशाद फरमाया कि फयुशफ़ान, अल्लाह रोज़ा और कुरान की सिफारिश रद्द नहीं करेंगे और अल्लाह ताला कुरान वाले को रमज़ान रोज़े वाले को मुआफ़ फरमा देंगे। कुरान मजीद के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती अक़वम, ये कुरान मजीद ठोस मामले की रहनुमाई करता है हर शोबा में। मसला अकायद का हो, इबादात का हो, मामलात का हो, मईशत माशरत का हो, बैनुल-अक़वामी तल्लुक़ात का हो, कुरान मजीद बिल्कुल ठोस मजबूत सही रहनुमाई करता है। क्यों ना हो? क्योंकि ये कुरान मजीद उसने उतारा जिसने कायनात को पैदा किया और उसको पता है कि बंदों की क्या ज़रूरियात हैं, क्या जज्बात हैं, क्या इनके अज़हार हैं, क्या इनकी उकूल हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके मुताबिक जो है ये कुरान मजीद नाजिल किया और इसकी शरह तफसीर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाई। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान मजीद की तफसीर की कौल फेल अमल से, तकरीर ताईस से, और इस तरह दीन मुकम्मल हुआ। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नतु नबिय्यिही। मैं दुनिया से जा रहा हूं और तुम्हारे लिए 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं और मैं गारंटी देता हूं कि कभी गुमराह नहीं होगी जब तक इन 2 चीजों को पकड़े रखोगे, एक रब का कुरान और एक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। कलमे में 2 का जिक्र अल्लाह रसूल, अज़ान में 2 की गवाही अल्लाह रसूल, खुतबे में 2 का ऐलान अल्लाह रसूल, तशहुद में 2 का इकरार अल्लाह रसूल, कुरान में अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, या बात अल्लाह की मानो या रसूलुल्लाह की मानो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरेंगे कब्र में भी पहला सवाल रब का, दूसरा रसूल का होगा। इसको हमने समझना है, ख़ास तौर पर रमज़ान में वक्त निकाल कर रोज़ा के साथ साथ कुरान मजीद से भी अपना तल्लुक जोड़ना। जनाब उस्मान बयान करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम सब में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हम यहाँ सीखने सिखाने के लिए जमा होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के यहाँ इसका अजर और सवाब लिखा जाएगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया, जनाब उक़बा बयान करते हैं साथियों के मजलिस में कि आप में से कोई आदमी ये ख्वाहिश करता है कि सामने वाले मैदान में जाए बग़ैर किसी को तकलीफ देने के, मिन्नत मशक्क़त के, 2 सुर्ख रंग लाल रंग की ऊँटनियों का मालिक बन जाए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ की जनाब हम में से हर आदमी ये ख्वाहिश रखता, कौन नहीं रखता? तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के पाक कलाम कुरान मजीद की 2 आयतें सीख लेना ऐसे ही समझो जैसे इंसान 2 सुर्ख रंग लाल रंग की ऊँटनियों का मालिक बन गया। 3 आयतें तो 3 ऊँटनियां, 4 आयतें तो 4 ऊँटनियां, 5 आयतें तो 5 ऊँटनियां। तो अगर हम कुछ आयात हासिल करेंगे, समझेंगे तो अदर सवाब। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या मेरे बंदों के दिलों के ताले लग गए हैं
ان کے دلوں پر تارے لگ گئے ہیں کہ میں نے قرآن بھیجا، اتنی عظمت والا، ساری کتابوں کا جامع قرآن، پہاڑ پر اترتا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اس کی تاثیر سے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالِ وَقُطِّعَتْ بِالْأَرْضِ وَكُلِّمَ بِالْمَوْتَى، اگر دنیا میں کوئی کتاب نازل ہوئی ہوتی جس کے پڑھنے سے پہاڑ چل پڑتے، زمین کے ٹکڑے ہو جاتے اور فرشتے اور مردے کھڑے ہو جاتے قبروں سے، تو یہ قرآن کی یہ شان تھی۔ اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ بہت افسوس ہے، ہندو اپنی کتاب جانتا ہے، سکھ جانتا ہے، یہودی جانتا ہے، عیسائی مسلمان ہزاروں کی تعداد میں ہیں جن کو قرآن ناظرے پڑھنا نہیں آتا، سمجھنا تو دور کی بات۔ آپ مجھے بتائیں، جب اس قرآن مجید کو ہم سمجھیں گے نہیں، ہمیں صحیح راستے کا پتہ کیسے چلے گا؟ گھر میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ بھی بچوں کے اندر مسئلہ ہمارا کیسے صحیح ہوگا؟ اولاد کیسے فرمانبردار ہوگی؟ رزق میں برکت کیسے ہوگی؟ گھر سے لڑائیاں الجھنے کیسے ختم ہوں گی؟ ہمارے گھر، محلے اور ہمارے صوبے اور ہمارے ملک کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جس کتاب نے اصلاح کرنی ہے وہ ہمیں ناظرے نہیں پڑھنی۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کی وجہ سے اس کے ساتھ ہم تعلق جوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلی سورہ ہے سورہ فاتحہ۔ فاتحہ کا معنی کھولنے والی، چونکہ اللہ کی کتاب اس سے کھلتی ہے اور ہم پیدا ہوئے عبادت کے لیے، اور عبادت کی سب سے کامل مکمل شکل نماز، حمد، ثنا، تعریف، توصیف، کبریائی، عظمت، بڑائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان، اور سوال، دعا، سورنا، پکارنا، اور گریہ زاری، منت، سماجت، قیام، رکوع، سجدہ اور خشوع خضوع، یہ سارا مجموعہ ہے اس عبادت کا۔ یہ سب سے افضل عبادت ہے نماز، وہ اس سے شروع ہوتی، وہ اس سے شروع ہوتی۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے اس کا نام الفاتحہ رکھا گیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب القراء امام بہقی کی روایت ہے رحمہ اللہ، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا امام کے پیچھے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا نماز سے فارغ ہو کر، میرے پیچھے کچھ پڑھتے تھے جناب، پڑھتے، میں سنو، جب میں اونچی قرات کروں لا تقرؤ بشیء، کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ 12 حدیثیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن میں فاتحہ کا ذکر ہے، امام کے پیچھے کا ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلہ میں پوری دنیا میں کوئی صحیح حدیث نہیں، فاتحہ کا ذکر ہو، امام کے پیچھے کا ذکر ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے سے روکا ہو۔ سورج شروع ہو رہی ہے، سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے۔ شیطان اس کا لقب ہے، نام اس کا عزازیل تھا۔ شیطان کا معنی جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو چونکہ اس نے ہمیں قرآن نہیں پڑھنے دینا، ہدایت نہیں حاصل کرنے دینی، لہذا ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس شیطان کو جو ہے ہم سے دور رکھ، ہم تیری کتاب پڑھنے لگے ہیں، اس کو سمجھنے لگے ہیں، ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کو دور رکھ۔ جیسے کہ جاتے ہوئے کسی جگہ پر آپ کو کتا کاٹنے کو آتا ہے تو آپ اس کو روٹی ڈال دیں گے، کھا کے پھر آ جائے گا، ڈالیں گے پھر آ جائے گا۔ اگر آپ اس کے مالک کو کہیں گے یا تو اس کو تو یہ سب سے بڑا کتا ہے شیطان، جو ہمیں قرآن کی طرف نہیں آنے دے گا۔ اور اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہم اللہ کو عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کتوں کے کتے، بڑے کتے کو دور رکھ، ہم تیری کتاب پڑھنے لگے ہیں۔ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، شیطان رجیم جو راندہ ہے درگاہ، مردود، اللہ نے اس کو رد کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے۔ اللہ ذاتی نام ہے اللہ کا، اس کے بعد صفات ہے، اللہ سننے والا، دیکھنے والا، راضی اور کلام۔ پہلے اللہ، یہ اللہ ذاتی نام ہے۔ جیسے کسی کا نا عبد الرحمن، آنے والا، جانے والا، پہلے نام ہوتا ہے نا پھر صفت۔ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور یہی وجہ ہے بڑے سے بڑے مشرک آدمی نے، بڑی سے بڑی مشرک قوم نے دنیا میں اپنے بت معبود مشکل کشا داتے حاجت روا کا نام اللہ نہیں رکھا۔ اللہ محفوظ رہا اللہ کے لیے۔ اللہ کی صفات میں جو صفات ہیں بہت ساری، ان میں رحمان نمایاں ہے۔ رحمان اگر اللہ کے بعد آئے تو اللہ کی صفت ہے،
ورنہ رحمان ایسی صفت ہے کہ اگر اللہ کا ذکر نہ ہو تو اکیلا رحمان اللہ کا نام بن جاتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ باقی صفات میں سے کوئی اکیلے نہیں آتا، اللہ آئے گا بعد میں صفات آئیں گے، لیکن رحمان ایسی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی نمایاں کہ اس کے بعد صفات آ سکتی ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ رحمان ہو تو یہ اللہ کی صفت بن جائے گی، اور اکیلا رحمان تو پھر اللہ کا یہ نام ہے، یعنی اللہ کے بعد اللہ پر جو بولا جاتا ہے وہ رحمان ہے۔ اور رحمان بھی محفوظ رہا، کسی مشرک قوم اور لوگوں نے رحمان کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ الرحمن جو بہت بڑا مہربان ہے، اس کی نعمتیں بہت ہیں اور ان کا تعلق دنیا سے ہے، زمین آسمان، چاند سورج ستارے، ندیاں نالے، پہاڑ سمندر دریا، رات دن، یہ لاتی کھیتیاں، پکے ہوئے باغات، سب کے لیے کوئی اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا، اطاعت کرتا ہے نہیں۔ آگے الرحیم، خاص رحم کرنے والا، یہ صرف اپنے بندوں کے لیے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، قرآن میں رحیم صرف مومنوں کے لیے، یا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ رحمان اللہ کی رحمت کا تعلق دنیا سے ہے اور رحیم کا آخرت سے۔ کلمہ پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے والی اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کی ان دونوں صفتوں میں آ جاتے ہیں، یعنی اس کے مستحق بن جاتے ہیں، رحمان اور رحیم کے بھی، رحمان میں بھی اور رحیم ہے۔ اللہ کے نام سے، حالانکہ یوں بھی ہو سکتا تھا باللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اتنی بہت بڑی ذات ہے اور برکت نازل کرنے والی، اور اللہ تبارک و تعالی، برکت کا معنی چیز کا زیادہ ہونا اور ہمیشہ ہونا، تو اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے تو ذات میں کتنی ہوگی، اس لیے نام آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ جب بھی قرآن شروع کرنا ہے تو پڑھنا ہے، لیکن بسم اللہ وہاں پڑھنی ہے جہاں لکھی ہوئی ہے، یعنی درمیان سے اگر آپ تلاوت کریں گے تو صرف اعوذ باللہ پڑھیں گے، سورت سے اگر تلاوت کریں گے تو اعوذ باللہ اور ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں گے، سوائے سورہ برا توبہ کے۔ الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف ایک اللہ کے لیے، زبان سے، دل سے، کسی طرح سے بھی تعریف ہے، لکھنے میں جو بھی ہے، ہر قسم کی تعریف کامل مکمل کے لائق سے، باقی جتنے بھی ہیں ان کی صفات، ان کے ہنر، ان کی صلاحیتیں ناقص کامل۔ ایک اللہ واحد ایک ایسی ذات ہے ہر لحاظ سے کامل مکمل، دیکھنے میں، سننے میں، مدد کرنے میں اور رازق ہونے، ہر لحاظ سے چونکہ کامل مکمل ہے، لہذا مکمل تعریف صرف اسی کے لیے، ہر قسم کی تعریف کے لائق صرف وہ ایک اللہ ہے۔ کسی کی حسن کی تعریف، جرت کی تعریف، قوت کی تعریف، ہنر کی تعریف، علم کی تعریف اصل میں اس کی ہے جس نے یہ عطا کی ہے۔ الحمدللہ، ہر قسم کی تعریفوں کے لائق صرف ایک اللہ۔ اگلی صفت آئی رب العالمین۔ رب کا معنی کیا؟ پیدا کر کے ابتدا سے لے کے انتہا تک ان کی ضروریات پوری کرنے والا۔ عالمین، تمام جہان، چرند کا، پرند کا، خشکی کی مخلوق، تری کی، نظر آنے والی، نہ نظر آنے والی، ظاہری باطنی، سب کو پیدا کر کے ان کی ضروریات کا انتظام کرنے والا، ہر قسم کی تعریفوں کے لائق اللہ جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، پھر دوبارہ اس کا ذکر ہوا کیونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی عظیم صفات ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، قیامت کا، جو بوگے وہ کاٹو گے، جو کرو گے وہ بھرو گے۔ عصر اور صبح کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں اور وہ لکھنے بندوں کے اعمال، اقوال، افعال، جگہ، تاریخ، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ بندوں کے دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا برائیاں لکھتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کہتا ہے میں تیرے سامنے تیری ویڈیو چلا دوں گا۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس دن بندہ کہے گا اوہو، اس کتاب نے تو نہ کوئی بڑی بات چھوڑی نہ چھوٹی۔ مالک ہے بدلے کے دن کا، وہاں اس کا وہ حساب کتاب لے گا، حساب کے کولوں میں لوگوں کو نچوڑے گا۔ گانے میں لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، مال کمانا، خرچ کرنا، اور یہ آنکھیں اور یہ کان، ہاتھ، پاؤں، یہ جو گھر بار، بیوی، بچے، یہ جتنی نعمتیں، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ تو مالک ہے قیامت کے، مالک تو وہ یہاں بھی ہے۔ یہاں جب دنیا کی محبت کی چربی
دماغوں پہ چڑھتی ہے اور آنکھوں پہ پردے. او میں اپنی دولتیں دیکھ کے, حکومت کرسی گھومنے والی دیکھ کے, ساج تاج کر رہا ہوں پر, اور اس کی آنکھیں ماتھے سے اوپر ہو کو میں کتنے میں کرنے والوں سے قبرستان بھرا پڑا ہے. اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہاں تو میں کوئی, وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا. سارے نبی کانپے کہیں گے یا رب سلم, یا اللہ ہمیں بچا. لمن الملک اليوم, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان ہر چیز لپیٹ کے اپنے ہاتھ کے اندر اور کہے گا لمن الملک اليوم, کس کی آج بادشاہی ہے؟ جو کہتے تھے ہمارے نذرانے ماننے سلانے دیتے رہو, ہم تمہیں چھڑا لیں گے. ہم یہ کہ کون ہے؟ قل سمو من تربون, نام تو لو, للہ الواحد القہار. پھر ایک گونج آئے گی فرشتوں کی, نیک صرف ایک واحد قہار کی بادشاہی. تو تعریف کی نا ہم نے اللہ کی, تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اب ہمیں یعنی یہ حوصلہ ہوا کہ اللہ کو براہ راست ہم خطاب کریں. اللہ بہت بڑا جلال ہے. پہلے ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جب اللہ کی ہم نے تعریف کر لی, اب ہمارے اندر حوصلہ ہوا, ہم اللہ کو اب مخاطب کر رہے ہیں ایاک نعبد. اور پھر اکیلا نہیں, جو سب مل کے, یعنی سب میں اپنے آپ کو شامل کر لیا. ایاک نعبد, خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم, تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہم, تیرے بغیر کسی سے مدد نہیں مانگتے. لوگ سمجھتے ہیں عبادت رکوع سے, رکوع عبادت ہے, سجدہ عبادت ہے, قیام عبادت ہے, سوال عبادت ہے, دعا عبادت ہے, سورنا پکارنا عبادت ہے, نظر نیاز چڑھاوا چڑھانا عبادت ہے, جانور ذبح کرنا عبادت ہے, قسم اٹھانا عبادت ہے, اس کے گھر کا طواف کرنا یہ عبادت ہے, مدد مانگنی مشکل کشائی کرانی یہ عبادت ہے, فریاد پوری کرنا. یعنی عبادت کا بہت وسیع مفہوم ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات, زبانی مالی بدنی عبادتیں صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. کسی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گدی درگاہ آستانے والے زندے مردے کلندر سائے, جن فرشتے کا کسی کا کوئی ذرہ برابر بھی اس میں حصہ نہیں. بڑی شانیں بڑے مقام, لیکن عبادت بندگی غلامی میں صرف ایک اللہ مستحق ہے, اور ایک اللہ سے مانگنا ہے. ایاک نعبد, صرف ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. یہ مدد مانگنا بھی تو آ گیا تھا اس میں, اس کا علیحدہ کیوں ذکر ہوا ایاک نستعین, اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس لیے سب سے زیادہ شرک مدد مانگنے میں ہوتا ہے. اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے والے دوسروں کو, رکوع کرنے ہیں لیکن تھوڑے, سب سے زیادہ شرک مدد مانگنے میں ہوتا ہے. مدد مانگنے میں تھوڑی سی ٹھوکر لگی, یا فلاں, ادھر کو بچہ بیمار ہے, یاد آتا, ادھر یا فرید, یا رسول اللہ, یا جمعہ. سب سے زیادہ شرک مدد مانگنے میں ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے اس کا خاص ذکر کروایا کہ یہ بھی اقرار کرو کہ ایاک نعبد و ایاک, جیسے نا حافظوا علی الصلوات, حفاظت کرو نمازوں کی, والصلاۃ الوسطیٰ, درمیانی نماز, عصر کی نماز. جب اللہ نے کہا نماز حفاظت کرو نمازوں کی, تو عصر کی نماز بھی تو آ گئی. اس کو علیحدہ کیوں ذکر کیا؟ اہمیت کے لیے. بڑے بڑے نمازیوں کی یا عصر کی نماز رہ جاتی ہے یا لیٹ ہو جاتی ہے, تو یہاں بھی یہ مدد مانگنے کو یہ اقرار کروائے گا, یہ بھی کر. سب سے زیادہ شرک اس میں ہوتا ہے. ورنہ ایاک نعبد میں یہ بات آ گئی تھی کہ مدد بھی تجھی سے مانگتے, لیکن اس کو علیحدہ اللہ نے ذکر کروایا. 5 ٹائم ایک ایک رکعت میں ہم یہ اقرار کرتے. پھر ہم غور کریں کہ کیا ہماری زندگی رہن سہن یا مدد مانگنا سوال اس کے مطابق ہے. خاص تجھی, خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا اللہ, تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے. خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یا اللہ, اور تیرے بغیر کسی سے مدد نہیں مانگتے. ہر چیز مسبب سبب سے مانگو, منت سے, خوشامد سے, ادب سے مانگو. کیوں جھکتے ہو غیروں کے در پر؟ گر بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو. ایک بات سمجھے, توحید کیا ہے, ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ کے لیے کرو, دوسرے کے لیے نہ کرو. اللہ کے لیے ثابت کرو, دوسرے سے نفی کرو. لا الہ الا اللہ, اللہ عبادت کے لائق ہے, دوسرا نہیں. نہ اپنے اختیارات والا نہ دوسرا, یعنی رب نے اختیار دی. اللہ کہتا ہے اس سے بڑا جھوٹ کوئی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرو, ذرہ برابر بھی اس کے ساتھ شریک نہ کرو. ایاک نعبد, تیری عبادت کرتے ہیں, دوسرے کی نہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, تجھ سے مدد مانگتے ہیں, دوسرے سے نہیں.
لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تیرے لیے حاضری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو جب تک دوسرے سے نفی نہ ہو، دوسرے کا انکار نہ ہو، اس وقت تک کلمہ کلمہ نہیں، عقیدہ عقیدہ نہیں، اور نماز نماز نہیں۔ یہ غلطی جو مسلمان کر رہے ہیں، مساجد ہیں، اذانیں ہیں، کلمے ہیں، تراویح ہیں، روزے ہیں، حج ہے، عمرے، اور ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا اللہ نے اختیار دیا۔ اللہ کہتے سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں، ما یملکون من قطمیر، میں نے اتنا بھی اختیار نہیں دیا جتنا کھجور کی گٹھلی پہ پردہ ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ دکھا دے ہمیں سیدھی راہ۔ اس میں تین باتیں ہیں، دکھا دے، چلا دے، اور اسی پر خاتمہ فرما۔ اس سے معلوم ہوا ہدایت اللہ کے قبضے میں، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ یہی وجہ ہے کہ ابو طالب جب کفر پر فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، نبی تو پریشان کیوں ہوتا ہے، ہدایت تو نہیں دے سکتا، تیرا کام ہے راستہ دکھانا، ہدایت دینا، منزل پر پہنچانا، دل میں داخل کرنا، یہ میرا کام ہے۔ لہذا ہدایت اللہ کے قبضے میں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا ما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی۔ اللہ ہدایت نہ دیتا ہم ہدایت نہ پاتے۔ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، عبداللہ بن رواحہ کے یہ شعر ہیں رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اگر اللہ نہ ہوتا ہم ہدایت نہ پاتے، نہ نمازیں پڑھتے، نہ صدقے کرتے۔ یہ اس کی توفیق سے ہم سارا، تو ہدایت اللہ کے قبضے میں، اللہ سے ہدایت مانگو۔ اور دوسری بات یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ مسلمان کے لیے دنیا پیچھے، دار روٹی پیچھے، پہلے ہدایت مانگو، کیونکہ دنیا تو گزری جائے گی۔ جس کو کھانے کے لیے پورا ملتا ہے 4 ٹائم اور ایک کو نہیں ملتا، تو جس کو نہیں ملتا اگر وہ مرے گا تو جو 4 ٹائم کھانے والا وہ نہیں مرے گا۔ اگر کسی کے پاس مکان جھونپڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ سب کو دے، سب کو دے۔ میں بتا یہ رہا ہوں کہ ہدایت زیادہ قیمتی۔ اگر جھونپڑا مکان اس کے پاس نہیں ہے، کیا ہوگا؟ مر جائے گا۔ اگر یہ مرے گا تو کیا کوٹھی بنگلے والے کا جنازہ نہیں اٹھے گا؟ جس کو پینے کے لیے پورا پانی میسر نہیں ہے، اگر وہ مرے گا تو جس کو حسب منشا موسم کے مطابق مشروبات ملتے ہیں وہ نہیں مرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا مسیطڑ ہو جاؤ، کوشش کرو، لیکن زیادہ ٹائم آخرت کو دو۔ جہاں ایسی زندگی ہے جس کی موت یہ تو گزر جائے گی، 18-20 سال بچپن، اور آگے بڑھیپا جو ہے وہ تو بڑی عجیب سی زندگی ہے، ہاں جی، درمیان میں 20-25 سال ہے۔ اور اللہ تمہیں یہ نہیں کہتا مسیطڑ ہو جاؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، بھی بچوں میں لوگ کاروبار کرو، دنیا بڑی کو، لیکن کچھ ہدایات اللہ مشکل کشا سمجھو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہنما سمجھو، 5 ٹائم نماز پڑھو، ہاتھ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو، اور جو دین کی خدمت کر گئے امامان دین اولیاء کرام، دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے۔ اور تنہائیوں میں سوچ لو، قبر کے اندھیرے عمل ناموں کا تلنا، رب کی پیشیاں، یہ ہم فکر کر لیں، رب کی رحمت آئے گی، بیڑا پائے۔ یہ تو کوئی بات ہے، 15 سال سے حرام کھا رہا ہے، 10 سال سے جھوٹ بولا، رمضان آئے، تراویح آئے، دیکھی جائے گی، دیکھ، آنکھوں میں شرم آیا نہیں، کان گانا سننے سے باز نہیں آتے، زبان سے جھوٹ، گالیاں نہیں جاتی، دل سے سبت، کوڑ، سود، دھوکہ، جوا، ڈنڈی مارنا، حرام خوری، ملاوٹ، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں چاہتا اسلام۔ تو ہدایت اللہ کے قبضے میں، اور یہ ہدایت کی اہمیت ہے کہ پہلے ہدایت کو مانگو۔ یوسف علیہ السلام گم ہو گئے، پھر مل گئے، تو بھائی کہنے لگے کہ پہلے ہم نے بابا کو پریشان کیا، اب ہم بابا کو خوش کریں۔ ایک کہتا ہے بابا کیا یوسف کی حکومت، دوسرا کہتا چپ کر ہے، بابا غلہ صرف یوسف علیہ السلام کے پاس ہے، کوئی کچھ۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے یوسف کی شائیاں نہ بتاؤ، مدت ہوئی ہے بچھڑے ہوئے، یوسف کا دین کیسا ہے وہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ دین ہے، انہوں نے کہا اب نعمت مکمل، صرف پیسہ 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 پیسہ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حلال حرام، نہ سچ جھوٹ، پیسہ پیسہ، ادھر لگتا ہے پیسے۔ یہ جو ہے نا، ایسے طلب کرنے والے جو ہے نا، دنیا مردار ہے، اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ اور جو صحیح پہلے اللہ، پہلے رسول، پہلے ایمان، پہلے نماز، پہلے دین کے لیے خرچ کرنا، تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ خود کہتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگو، اللہ کہتا ہے جمعہ پڑھ کے جاؤ، اللہ کہتا ہے حج کے اندر جو ہے تم شک تجارت کرو۔ تو ہدایت اللہ کے قبضے میں۔ اور دوسری بات کہ سب سے اہم چیز ہدایت ہے، پہلی صورت میں اللہ نے ہمیں یہ تلقین کی کہ رب سے ہدایت مانگو،
ہدایت کیا ہے؟ صراط مستقیم، سیدھی راہ، اس میں کوئی بل چھل نہیں، ٹیڑھا پن نہیں، کوئی کجروی نہیں، سیدھی راہ اللہ رسول کے بالکل۔ آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، دو دائیں کھینچی، دو بائیں کھینچی، فرمایا ادھر بھی شیطانی راستے ہیں، ادھر بھی، یہ میری سیدھی راہ ہے۔ اور پھر یہ عید پڑی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میری سیدھی راہ ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ سیدھی راہ ہے، اس سے ادھر ادھر نہ ہونا، باقی سارے گمراہی کے راستے ہیں، یہ سیدھی راہ۔ جو میں نے عقیدہ بتایا، جو میں نے نماز سمجھائی، جو میں نے درود بتایا، جو شادی غمی کا پروگرام بتایا، گھر کا ماحول بتایا، مال کمانے خرچ کرنے کا جو میں نے طریقہ تمہیں بتایا، اور دین پر چلنے کا، اس پر چلتے آنا، مرنے کے بعد تمہاری میری حوض کوثر پر ملاقات۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ رسم رواج، باپ دادا کی بات، سوسائٹی کی تقاضے، علاقے کی باتیں، گلی محلے کی باتیں، اماموں کے قول، مفتیوں کے فتوے، پیر مشروں کے شہادات، بیوی کا نخرہ، بیٹے کے عادات، دوست کی فرمائش، اور یہ نظام دستور کان سب مان گلی، سب یہ دین نہیں۔ دین وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا اور محمد رسول اللہ نے سمجھا دیا، اور وہ قرآن، حدیث، کتاب و سنت، قال اللہ قال رسول کی شکل میں ہے۔ باقی سارے امتی ہیں، رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اس پر آئی ہے، رب کے سلام اس کو آئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر آپ نے انعام کیا۔ وہ اللہ نے بتایا 5ویں پارے میں، قرآن کی تفسیر کرتا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یا اللہ یہ لوگ جن پہ تو نے انعام کیا، ہمیں بھی اسی راہ پر چلا جس پر وہ چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت جو آخری جملہ بولا تھا، اللہم رفیق الاعلیٰ، یا اللہ ان اونچی جماعت سے، ان لوگوں سے مجھے ملا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہو، غیر المغضوب علیہم، نہ راہ ان کی جو غضب کیے گئے، یہ یہودی ہیں، والضالین، اور نہ راہ ان کی جو گمراہ ہوئے، یہ نصارہ ہیں۔ پوری دنیا میں جو امام ہیں نا جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، وہ یہودی ہیں، خنزیروں کی اولاد، بندروں کی اولاد۔ بڑی بڑی قومیں آئیں دنیا میں، قوم عاد، قوم سمود آئی، عذاب آئے ان پر، قوم فرعون، لیکن شکلیں کسی کی نہیں بدلی۔ یہ ایسی ذلیل ترین قوم ہے یہ یہودی، ان میں خنزیر اور بندر بڑے، بندروں اور خنزیروں کی اولاد ہی ہے۔ اور افسوس ہے کہ آج 55 اسلامی ملک، 60% ربڑ کے مالک، سونے چاندی کے ڈھیروں کے مالک، 80 لاکھ فوج، اور پٹ رہے یہودیوں اور خنزیروں اور بندروں کی اولاد یہودیوں سے، اور نہتے فلسطینی بچے اور عورتیں، تکالیف آفرین ہے ان کو، باوجود تکالیف کے وہ کھڑے ہیں۔ کیوں؟ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد کی ساری امتی بغیرت ہو گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتح و شکست تو مقدر میں تھی امیر، بولے مقابلہ تو دل لاتباہ میں خوب کیا۔ ہری ہے شاخ تمنا میری، ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی، کٹی ہے برسر میدان پر جھکی تو نہیں۔ غیر مغضوب یہودی، پھر جتنے بھی مغضوب دنیا میں آئیں گے وہ اس کے پیچھے، امام مغضوب غضب میں جو ہیں وہ یہودی، اور ضالین گمراہی میں امام عیسائی ہے۔ پھر جتنی بھی دنیا گمراہ ہوگی وہ سب پیچھے ہوں گے۔ اچھا، یہودیوں میں سب سے بڑی خرابی کیا تھی؟ تفرید، کمی، گنجائشیں نکالنا، حرام کو حلال کرنا۔ ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے چربی، ہم پر حرام نہیں ہے چربی، ان پر حرام کی تھی، پہلے حلال تھی، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے چربی ان پہ حرام ہوئی، پگھلا کے کھانی شروع کر دی۔ ان پر ہفتے کے دن کاروبار حرام تھا، جیسے ہمارے اوپر جمعہ شروع ہو جائے تو حرام ہے کاروبار، جمعہ شروع ہو جائے کاروبار حرام، ان پر یہ حرام تھا ہفتے کے دن۔ انہوں نے مچھلی گھر بنا لیے، ساری مچھلیاں پھنسا لیتے تھے ہفتے اور اتوار کو۔ تو گنجائشیں، تفریق، اللہ معاف فرمائے۔ اور عیسائیوں میں افراط زیادہ، جو اللہ نے پابندی نہیں لگائی وہ بھی، اچھا کھانا نہیں کھانا، نہانا نہیں ہے، جنگلوں میں رہنا، اتکاب بہنا، بولنا نہیں ہے، یہ شادی نہیں کرانی، یہ یعنی یہودیوں میں کمی تھی جو اللہ نے احکام دیے ان پر کھلے دل سے عمل نہیں کیا، گنجائشیں، فتوے اپنے لیے حلال کیا، اور ان میں جو اللہ نے پابندی نہیں لگائی اپنے آپ پر لگا لی۔ تو رسول اللہ فرمایا میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی۔ اب اس امت میں سے علماء سو، غلط راستہ بتانے والے، پیٹ پرست
اپنے نذرانے ماننے سلانے کٹھے کرنے والے علماء اس امت کے، ان میں یہودیت کی جھلک ہے۔ شورش حلال، سود حلال، بے پردگی حلال، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، ایڈی کوئی تنگی نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ علماء سو ہیں جو گنجائشیں دیتے ہیں۔ دیکھو اسلام بہت آسان ہے، اللہ رسول نے جتنی گنجائشیں دی ہیں نا وہ بہت ہے، اور مت نکالو۔ اور جو اس امت کے جہل صوفی، جہل عبادت گزار، ان میں عیسائیت کی جھلک ہے، غیر المغضوب علیہم، یہ تفرید کمی ان کی بیماری تھی۔ اور عیسائیوں کی کیا تھی؟ زیادہ، جو اللہ نے اپنے آپ پہ پابندی لگائی وہ اپنے آپ۔ اب دیکھ لو اس امت کے اندر وہ علماء سو بھی ہیں اور یہ بھی ہیں، کھانا نہیں کھانا، بھوکا رہنا ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں رہنا ہے، پیدل چلنا ہے، سواری پہ تو نہیں میں بیٹھوں گا، کہاں بیٹھ کے نہانا نہیں ہے، بولنا بھی نہیں، ہوں کرنے، یعنی اپنے آپ پر ایسی پابندیاں جو اللہ نے نہیں لگائی۔ تو اس امت کے اندر جن میں تفریط ہے ان میں یہودیت کی جھلک ہے۔ میں نہیں کہتا یہودی ہیں، یہودیت کی جھلک ہے، یہودیت والی بات ہے۔ اور جو اپنے اوپر پابندیاں خواہ مخواہ لگا لیتے ہیں ان کے اندر جو عیسائیت کی جھلک ہے۔ دعا فاتحہ کے بعد آمین، یا اللہ قبول فرما۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ استاد تھے عطا بن ابی رباح، یہ صحابی کے شاگرد تھے، یعنی تابعی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ شریف میں دیکھا 200 صحابہ کو، جب جماعت میں امام کہتا نا لضالین، 200 صحابہ وہ آمین کہتے تھے۔ تو یہ سنت ہے، اس کے بعد آمین۔ سورہ فاتحہ اصل میں دعا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو سکھائی ہے کہ میرے بندو جب تم مجھے پکارا کرو نا تو ایسے پکارا کرو۔ ہمیں تو کچھ نہیں پتا۔ دیکھو ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوگی، کس نے کلمہ سکھائے؟ اللہ نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا حج کے لیے، اب وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، تو دعا کی اللہ ہمیں طریقے سکھا دے، سکھاتا تو وہ خود ہی ہے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ اللہ نے سکھائی ہے اپنے بندوں بندیوں کو کہ میرے بندو ایسے مجھے پکارا کرو، پھر جب تم مجھے پکارا کرو گے میں تمہارے یہ جو کچھ مانگتے ہو میں یہ تمہیں راہ بھی دکھا دوں گا، غلط راہوں سے بھی بچاؤں گا، اور تمہیں میں پھر بیماری روحانی جسمانیوں سے شفا بھی دوں گا۔ یہ سورۃ فاتحہ دعا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔